आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुसवी मुहर्रम की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। करबला और असर हाजिर। नाज़रीन, आज 3 मुहर्रम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले आप तमाम मोमिन व मोमिनात, मुस्लिम व मुस्लिमात और खुसूसन इमाम ज़माना रूही व अरवाहन अलफ़िदा की बारगाह में ताज़ियत और तस्लीत अर्ज़ करेंगे और साथ ही साथ दुआ गो भी रहेंगे और पुरुमीद भी रहेंगे कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी हैं, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफ़ियत से होंगे। तो नाज़रीन, इस बेहतरीन जो है वो इस मौज़ू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, इसके रुमूज़ और तारीख़ी हवालात को जो है वो चेक करने के लिए, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब क़िबला। आपको प्रोग्राम में जो है वो आपकी खिदमत में पुरसा भी पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। क़िबला, इमाम का एक लक़ब सारल्लाह भी है और इमाम की शहादत की खबर जो है परवरदिगार ने तमाम अंबिया को दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जो है वो जारी भी होती रही, आप उसकी खबर भी देते रहे और तमाम सहीफ़े आसमानी के अंदर भी अगर गौर किया जाए, देखा जाए तो शहादत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मौजूद है। तो थोड़ा-सा इस हवाले से भी हो जाए कि और जो आसमानी मसाइब हैं, आसमानी जो मज़ाहिब हैं, वो भी जो है वो शहादत हुसैन इब्न अली की गवाही दे रहे हैं। तो जो लोग इनकार करने की कोशिश करते हैं, कुछ ज़ालिमीन के जराइम के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, उनके पर्दों को चाक किया जाए कि ये सिलसिला तवातुर के साथ है। तमाम अंबिया भी इस शहादत से बाखबर थे और रसूल करीम ने भी जिस तरह से बीबी उम्मे सलमा को, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को खबर दी, वो मट्टी भी दी लाके जनाब जिब्रील ने कि ये रोज़े आशूरा सुर्ख हो जाएगी। तो उन तमाम तारीख़ी हवालों के ऊपर क़िबला थोड़ी रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वल्लाहु खैरुन नासिरिन व मुईन। जनाब, आपका सवाल बड़ा अहम है और इसका एक लंबा, तवील और गहरा पस मंज़र भी है। हम ज़ियारात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो अलक़ाब पढ़ते हैं, उन अलक़ाब में से एक सारल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम या सारल्लाह, खून खुदा। खून खुदा यानी अल्लाह ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहादत की तौफ़ीक़ दी और आपने जाम शहादत नोश किया, तो इमाम हुसैन के हवाले से तो ये एक बहुत बड़ी सआदत है। लेकिन जब हम बातिल क़ुव्वतों, ताग़ूत और यज़ीद सिफ़तों के हवाले से देखते हैं, तो उन्होंने हुसैन का खून नहीं बहाया, अल्लाह का खून बहाया है। इस एतबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सारल्लाह कहा गया है। वो शख्सियत जिसने अपने खून से अल्लाह के दीन को हयात नो अता की। जैसे आपने ज़िक्र किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अचानक वक़ू पज़ीर होने वाला एक वाक़या नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिनकी विलादत के मौके पर जब आप शिकम मादर से इस दुनिया में ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, उस मौके पर अल्लाह ने जिब्राईल ने रसूल पाक को, रसूल पाक ने अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को शहादत हुसैन के फ़लसफ़े से भी और वाक़े से भी आगाह कर दिया था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, ये कोई हादिसात या बाज़ वाक़यात का नतीजा नहीं है, बल्कि इल्म इलाही के मुताबिक शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की उन मशीयतों में से एक है जो दीन की बका के लिए ज़रूरी था। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो कुछ अपने असहाब के दरमियान फरमाया, उससे
اصل مقصود یہی تھا کہ عالم اسلام کو پتہ چلے کہ جس شخصیت نے 61 ہجری میں عصر عاشور کربلا کی تپتی ہوئی صحرا میں اپنی جان دینی ہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہے، یعنی لوگوں کو معرفت حاصل ہو، لوگ پہچانتے ہوں کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، تاکہ اس قتل اور اس شہادت کا جو اثر ہونا چاہیے وہ شخصیت کی وسعت کے حوالے سے اثر کو بھی وسیع ہونا چاہیے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، اگر آپ کے گلی محلے کا کوئی جوان کسی نیک کام میں کام آ جاتا ہے اور جان دے دیتا ہے اپنی، تو اس کا اثر اسی گلی کے اندر تک ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس محلے تک ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ کسی شہر کی شناخت ہو، یعنی اتنا وہ وسیع ہو، معروف ہو، اس کے فضائل ہوں، اس کی خصوصیات ہوں، تو پھر ایسے شخص کی موت یا قتل پورے شہر کو متاثر کرتی ہے، اور اگر شخصیت ملکی ہو تو پورے ملک کو متاثر کرتی ہے، اور اگر شخصیت بین الاقوامی ہو تو پھر صرف ایک شہر، ایک گلی، ایک کوچے، ایک بستی کو نہیں بلکہ تمام دنیا کو متاثر کرتی ہے۔ اس کی مثالیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں۔ خود ہمارے اسی دور میں امام خمینی کی وفات ہوئی، پوری دنیا نے وہ غم منایا، اس لیے کہ عالمگیر شخصیت تھی۔ اس عمر میں پہنچ کر موت کو گلے سے لگانے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کون ہے جس کو اس طرح سے پذیرائی ملی ہو جو امام خمینی کو ملی؟ ابھی حال ہی میں شہید قاسم سلیمانی کو آپ نے دیکھا، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں آزاد ضمیر، سربکف، حق پرست، طاغوت دشمن لوگ موجود تھے، ان سب کے دلوں میں ایک غم کا طوفان تھا، اس لیے کہ قاسم سلیمانی ایک علاقے میں محدود، قصبے میں محدود، کوچے میں محدود شخصیت کا نام نہیں تھا، بلکہ ایک عالمگیر اور عالمی شخصیت تھی۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے جو مقام دیا اور آپ کے فضائل بیان کیے، آپ کے مقامات بیان کیے، آپ کے درجات بیان کیے، آپ کی اہمیت بیان کی، اللہ کی نگاہ میں آپ کی قدر و قیمت کو بیان کیا، عملی میدان میں خود سواری بن کر اور ان کو اپنا سوار بنا کر اپنی سنت اور اپنی سیرت سے ثابت کیا، پھر تمام اہل جنت کا سردار قرار دے کر جس طرح سے ان کی اہمیت بیان کی، یہ اسی لیے تھی کہ جب 61 ہجری حسین ابن علی میدان کربلا میں جام شہادت نوش کریں تو ان کی شہادت ایک بیداری کا ایسا طوفان بن جائے جو پھر تا قیام قیامت کسی بھی سرزمین پر کسی طاغوت کو چین سے سونے نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ہر جگہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ایسے ہی تازہ ہے جیسے ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ رونما ہوا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت حسین ابن علی علیہ السلام کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچنی تھی، اور بتانا تھا کہ جب طاغوت حق کی مسند پر بیٹھ جائے، جب باطل حق کا لباس پہن لے، جب ظالم اس مسند پر بیٹھیں جو عادل کی مسند ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر تمہارے سامنے کسی اور کی مثال ہو یا نہ ہو، حسین ابن علی کی مثال ہونی چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کر تم سیکھ سکو
کہ ظلم سے کیسے لڑا جاتا ہے، طاغوت کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، ناانصافیوں کے مقابلے میں استقامت کیسے کی جاتی ہے، اپنی قلیل تعداد کے ساتھ ایک پوری ریاست اور حکومت کے مقابلے میں کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے۔ یہ کب ممکن تھا؟ جب حسین ابن علی علیہ السلام جیسی شخصیت کی ایسی شہادت آپ کے سامنے نمونہ عمل بن کر موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کی شناخت کے لیے بڑا اہتمام ہوا اور ہر مرحلے پر اہتمام ہوا۔ نبی کریم نے خود بھی کیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی فرمایا، اور امام حسن علیہ السلام اور ان سے پہلے خود امام علی علیہ السلام نے بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی کہ حسین کو پہچانو کہ حسین کیا ہے۔ لہذا شہادت حسین علیہ السلام کے ذریعے سے جو مقصد اللہ نے اجاگر کیا وہ قرآن کا دوبارہ احیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو شہادت حسینی کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی اور بتایا کہ صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے۔ یزیدی لشکر میں بہت سارے حافظان قرآن تھے۔ اللہ نے شہادت حسین کے ذریعے سے پوری دنیا کو بتایا کہ نماز پڑھنا حق پرستی کی علامت نہیں ہے، اس لیے کہ نماز یزیدی بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے شہادت حسین کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کرنے سے کوئی شخص اللہ کا بندہ نہیں بنتا، اس لیے کہ یزید کے لشکر میں حسین کو شہید کرنے کے لیے تلواریں لے کر آنے والوں میں ایک بڑی تعداد ان کی تھی جو مکہ میں حج بھی کر چکی تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کی شہادت کے ذریعے سے حق کو بھی واضح کیا اور دین کی روح کو بھی آشکار کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ دین کی روح حق کی مسند پر کھڑے ہو کر باطل سے ٹکرانا ہے۔ جہاں فرائض جو روزمرہ فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ جب حق اور باطل کا معرکہ ہو تو حسین کی طرح سے میدان میں کھڑے ہوئے بغیر ان عبادات کے ذریعے سے تم کبھی بھی جنت نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے نتیجے میں پوری دنیا کو یہ میسج دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج حسین ابن علی علیہ السلام ظلم کے خلاف قیام کا استعارہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امام حسین علیہ السلام بربریت سے، ظلم سے، عدوان سے، تجاوز سے، کرپشن سے ٹکرانے کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر اس کے اندر انسانی حریت موجود ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ عمل بھی سمجھتا ہے، اور پھر میدان عمل میں حسین ابن علی سے سیکھتا بھی ہے۔ اگر نہرو کے اقوال آپ دیکھیں، اگر آپ افریقن ممالک کے اندر اٹھنے والی تحریکوں میں نیلسن منڈیلا جیسے لوگوں کی مجاہدت اور جد و جہد کے پیچھے ان کے افکار دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسے تمام لوگوں نے انسانوں کو، اپنی قوموں کو جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اس جد و جہد میں ہم نے استقامت حسین ابن علی سے سیکھی ہے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ ان کے اندر حریت موجود تھی، لہٰذا انہوں نے نمونہ عمل کس کو بنایا؟ حسین ابن علی علیہ السلام کو۔ امام حسین علیہ السلام اس حوالے سے انمول ہیں، اس حوالے سے ہمیشہ زندہ ہیں، اس حوالے سے ہدایت کا ایسا چراغ ہے، ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے کہ چاہے کوئی بھی شخص دنیا میں سربلندی کی زندگی گزارنا چاہے تو اس روشنی سے، اس نور سے، اس ہدایت کے مینارے سے رہنمائی بھی لے سکتا ہے
اور کسب فیض بھی کر سکتا ہے۔ قبلہ امام نے کربلا میں آ کے جو کام کیا وہ کربلا کی زمین کو خرید کے اس کو ہبہ بھی کیا، تو اس کی کیا تاریخی حقیقت ہے، یہ سارا معاملہ کس طرح سے ہوا، اور تھوڑا سا کربلا جب آپ پہنچے ہیں تو کیا واقعات پیش آئے، قبلہ یہ ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالے، کیونکہ اس کے اندر ایک تاریخ پنہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے اذہان عالیہ تک یہ تمام چیزیں بہم پہنچیں صحیح مستند تاریخ کے ساتھ۔ قبلہ کربلا کی یہ سرزمین اس وقت قبیلہ بنی اسد کی ملکیت تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس سرزمین میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس قبیلے کے لوگوں کو بلا کر یہ ساری سرزمین خرید لی اور پیسے ان کو دے دیے۔ دوسرے لفظوں میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کی جگہ کا انتخاب بھی کیا، اور انتخاب کے ساتھ ساتھ اس کی ملکیت بھی حاصل کی۔ ملکیت حاصل کرنے کے بعد، خرید لینے کے بعد دوبارہ اس کو وقف کیا۔ وقف کس لیے؟ حسین ابن علی علیہ السلام صرف ظاہر کو نہیں دیکھتے تھے، وہ 1442 ہجری کے عاشور کو بھی دیکھتے تھے۔ وہ تا قیام قیامت آنے والی تمام تاریخوں کو، تمام محبان حسین کو، عاشقان کربلا کو اور عاشقان راہ شہادت کو دیکھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ جو قطعہ ہے جس کو کربلا کہتے ہیں، عاشقوں کے عبودیت اور بندگی کی سرزمین بنے گی۔ انہیں معلوم تھا کہ عشق کا مرکز کربلا بنے گا۔ انہیں معلوم تھا کہ ایسے بھی دن آئیں گے جب لوگ اس مقدس سرزمین کے احیاء کے لیے اور زیارت حسین کی اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے سر کٹا دیں گے، لیکن زیارت حسین کو ترک نہیں کریں گے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ایسا دور آئے گا جب لوگ اپنے بازو کٹائیں گے، اپنی ٹانگیں کٹا دیں گے، اور اس کے باوجود زیارت حسین کے لیے نکلیں گے اور زیارت حسین کو ترک نہیں کریں گے۔ انہیں جتنا اپنے دشمنوں کی خباثت، پلیدی اور پستی کا علم تھا، اتنا ہی اپنے دوستوں کی عظمت اور اپنے محبین اور عاشقوں کی طہارت باطن کا علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس سرزمین کو امام حسین علیہ السلام نے خرید لیا تو اس کے بعد قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ یہ میں واپس کر رہا ہوں، لیکن اس معنی میں واپس کر رہا ہوں کہ سرزمین اب میں نے خرید لی ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو، لیکن میں یہ وقف کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے، ان عاشقوں کے لیے، ان پیاروں کے لیے، ان محبت کرنے والوں کے لیے جو دور دور سے عشق کے اس مرکز کی طرف جوق در جوق آئیں گے، یہاں پر وہ رکیں گے، ہمارے قبور کی زیارت کریں گے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے، ان کی خدمت کرنا، اس سرزمین کو ان کی خدمت کے لیے استعمال کرنا، ان کی مہمان نوازی کے لیے استعمال کرنا، ان کے ادب آداب اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا۔ عجیب ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے ہی اپنے عاشقوں کے لیے تبرکات کا اہتمام کر دیا تھا، کھانے پینے کا اہتمام کر دیا تھا، رہنے اور رہائش کا اہتمام کر دیا تھا، خدمت کا اہتمام کر دیا تھا۔ جان لیجئے یہ بات کہ حسین ابن علی کا مہمان بننا آسان نہیں ہے۔ اگر عشق ہے تو وہ آپ کو اپنا مہمان بناتے ہیں، اگر محبت ہے تو وہ آپ کو سینے سے لگاتے ہیں، اگر آپ کے اندر تڑپ ہے
تو آپ کے سر پر موجود دونوں آنکھوں کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی آنکھیں وہ کھول دیتے ہیں۔ پھر آپ عشق کی اس سرزمین میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے قبور کا جب طواف کرتے ہیں تو آپ پھر زمین پر نہیں ہوتے، جنت کے ایک ٹکڑے پر ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین خریدی بھی، وقف بھی کیا، اور بنی اسد کے بزرگوں کو پابند بھی کیا کہ حسین کے زائروں کا وہ کیسے خیال رکھیں۔ وہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ آج بھی حسین کا زائر کربلا میں بھوکا نہیں رہتا، کربلا میں پیاسا نہیں رہتا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 40 کے ایام میں پوری دنیا سے 2 کروڑ 3 کروڑ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لوگ آتے ہیں، لیکن نہ کسی کو بستر کی کمی محسوس ہوتی ہے، نہ کسی کو پیٹ اپنا خالی گزارنے کا ایسا کوئی موقع ملتا ہے، نہ کوئی پیاسا رہتا ہے، نہ کوئی بھوکا رہتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو کربلا پہنچتا ہے وہ کربلا میں اپنے آپ کو مسافر غریب الوطن نہیں سمجھتا، اس کو لگتا ہے کہ کربلا اس کی روح کے اندر رشی بسی ہے، یہ سرزمین اس کی حقیقی سرزمین ہے۔ یہ برکتیں ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کے اس خون کی اور عاشور کے دن واقع ہونے والے اس عظیم شہادت کی داستان کی، کہ آج بھی یہ داستان بھی زندہ ہے، سرزمین بھی زندہ ہے، اور مشرق و مغرب میں جہاں کہیں پر بھی بیدار ضمیر انسان موجود ہوں، ان کو اپنے اندر کی دنیا کو روشن کرنے کا موقع کربلا فراہم کرتی ہے، کربلا کی یہ شہداء فراہم کرتے ہیں، کربلا کی یہی زمین فراہم کرتی ہے۔ کہ قبلہ ذرا اس کے اوپر بات کریں کہ ثواب، اجر و اہمیت زیارت امام حسین علیہ السلام کیا ہے، ائمہ کے اس بارے میں ارشادات کیا ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زائرین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کیا بشارت دی ہے، تاریخ نے کیا کچھ لکھا ہے، اس کو بیان فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر اور ان کے غم میں گریہ کرنے کے حوالے سے موضوع بڑا اہم ہے، سوال بھی بڑا اہم ہے۔ دیکھیے، یہ گریہ جو ہے یہ انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ جس چیز سے محبت ہو اس چیز کے ہاتھ سے چھن جانے پر ہر انسان غمگین ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے، نیچرل ہے۔ چیز جتنی اہمیت اختیار کرے گی اور جتنی زیادہ محبوب ہوگی، غم اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ لیکن فرق ہے امام حسین اور غیر امام حسین میں۔ ساری دنیا انسان سے چھن جائے، کچھ دن غم منانے کے بعد انسان نارمل ہو جاتا ہے۔ باپ چھن جائے، کچھ عرصہ غمگین رہنے کے بعد انسان نارمل ہو جاتا ہے۔ ماں چھن جائے، کچھ عرصہ انسان روتا ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ بچے چھن جائیں، انسان کچھ عرصہ روتا ہے اور اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے رشتے مادی رشتے ہیں، اور مادی رشتوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے جو رشتہ ہے وہ مادی نہیں ہے، وہ معنوی ہے۔ معنوی رشتوں کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے۔ روح جب تک ہے ان رشتوں سے وہ جڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے واقعے کو تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن 1400 سال ان
1400 سالوں کے گزرنے کے باوجود چونکہ روح انسان متصل ہے حسین ابن علی سے، اس لیے غم تازہ ہے، اسی طرح تازہ ہے جس طرح سے 61 ہجری کے عاشور میں تازہ تھا، اسی طرح سے تازہ ہے جس طرح سے پہلے سال تازہ تھا۔ نسلیں تبدیل ہوئیں لیکن غم زندہ ہے، غم تازہ ہے۔ میں اور آپ جیسے لوگ اپنی زندگی کی 5 سے زیادہ 50 سے زیادہ بہاریں گزارنے کے باوجود بھی ہر سال جب یہ موسم آتا ہے تو پھر دوبارہ رونے لگتے ہیں۔ اس رونے کا تعلق اس کی میرے اور آپ کی روح سے ہے، چونکہ رشتہ روح سے ہے، تعلق روح سے ہے حسین کا۔ یہ نیچرل ہے کہ حسین ابن علی کے غم میں انسان روئے۔ دوسری طرف یہ ایمان کی علامت بھی ہے، عشق حسینی کی علامت بھی ہے۔ اگر حسین سے محبت نہ ہو تو انسان بے ایمان ہے، بے ایمان انسان رو نہیں سکتا۔ حسین سے محبت ہے تو پھر وہ با ایمان ہے۔ با ایمان انسان ہر صورت میں روئے گا، ہر صورت میں روئے گا۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی اس تحریک کے نتیجے میں، اس غم کے نتیجے میں رونے کو جو لوگ اپنے طعن و تشنیع اور اعتراضات کا عنوان بناتے ہیں، وہ اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ حسین تو وہ ہے جن پر ان کی شہادت کے موقع پر نہیں بلکہ ان کی ولادت کے موقع پر فرشتے روئے ہیں۔ حسین تو وہ ہیں جن کی ولادت پر نبی کریم روئے ہیں۔ ولادت کی وجہ سے نہیں روئے، ولادت کے موقع پر جب جبرائیل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اس عظیم فرزند کی کربلا کے میدان میں شہادت کی کیفیت بتائی تو رسول کریم بے اختیار روئے۔ صرف رسول کریم نہیں روئے، امہات المؤمنین روئیں، صرف امہات المؤمنین نہیں روئیں، رسول کریم کے گھر والے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روئے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب روئے۔ یہ رونا اور وہ بھی حسین کے غم میں، یہ کمال کا عشق ہے، ایمان کے کمال کی دلیل ہے۔ اس لیے حسین ابن علی پر رونا یہ سعادت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ یہی سعادت اور یہی فضیلت ہے جس کی وجہ سے ہمیں کہا گیا ہے کہ حسین کو یاد کر کے رو تاکہ تمہارے دل کی کدورتیں صاف ہوں، تمہارے دل کی سیاہیاں صاف ہوں، تمہارے دل کا میل صاف ہو، تمہارے دل پر جو گناہ کے غبار ہیں وہ غبار صاف ہوں۔ گریہ بر حسین، حسین پر رونا، حسین پر آنسو بہانا قلب کی تطہیر اور نورانیت کا باعث ہے، اس کو پاک کرنے کا باعث ہے۔ جس طرح سے آپ گاڑی کے شیشے کو صاف کرنا چاہیں، چمکانا چاہیں تو صرف جھاڑن سے آپ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو پانی دینا پڑتا ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرنا پڑتا ہے، اور اس چھڑکاؤ کے بعد پھر آپ ٹاکی سے خوب رگڑتے ہیں۔ اسی طرح سے دل جو کہ آئینہ ہے، آئینہ نما ہے، اس دل کو اگر آپ نے نورانی رکھنا ہے، اگر آپ نے اس کو چمکیلا رکھنا ہے، اگر آپ نے اس کو شفاف رکھنا ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام پر گریہ وہ بہترین ذریعہ ہے جو اس قلب کو ہمیشہ نورانی رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان آنسوں کو بہت انمول قرار دیا گیا جو حسین پر گرے ہیں۔ یہ آنسو روایات میں ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھانے کا باعث ہے۔ یہ آنسو انسان کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔
یہ آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا باعث ہیں. یہ آنسو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے قلب مضطر کی تسکین کا باعث ہے. یہ آنسو خود انسان کو پر عطا کر کے معراج کی طرف، عروج کی طرف، کمال کی طرف لے کر جانے کا باعث ہے. یہ آنسو انسان کے اندر موجود بے نوری اور تاریکی کے خاتمے کا باعث ہے. اس لیے اس آنسو کی قدر کریں، اس آنسو کو اہمیت دیں، اس آنسو کو اپنی زندگی کا سب سے اہم سرمایہ سمجھیں. یہ آنسو شاید ہمیں بہت سارے دیگر اعمال خیر اور عبادات کے مقابلے میں زیادہ فائدہ پہنچائیں، عالم برزخ میں بھی، عالم قبر میں بھی، عالم آخرت میں بھی. اس لیے کہ ان آنسوؤں سے انسان نجات کی کشتی پر بیٹھ سکتا ہے اور ان پر تلاطم لہروں سے اپنی کشتی کو بچا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ آنسو اس کے دامن میں موجود ہوں. گریہ بر حسین، حسین پر گریہ کرنا، شہادت حسین پر آنسو بہانا، یہ معمولی کام نہیں ہے. ہر ایک کو یہ کام نہیں آتا، ہر ایک یہ کام کر بھی نہیں سکتا، ہر ایک کو یہ توفیق بھی نہیں ملتی. اس کے لیے بہت کچھ چاہیے کہ انسان کی روح آمادہ ہو سکے اس کیفیت کے حصول کے لیے. اللہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. جیسے قبلہ بھی آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس فلسفے کے اوپر جو ہے وہ نشاندہی فرمائی جو کہ اجر گریہ امام حسین علیہ السلام ہے. تھوڑا سا فلسفہ و اہداف عزاداری کے اوپر بھی قبلہ بات ہو جائے کہ اس کا کیا فلسفہ ہے، کیا جو عزاداری کے اہداف ہیں، کیونکہ ہم عزاداری جو مناتے ہیں مختلف ملکوں کے اندر، مختلف تھوڑے سے مائنر قسم کے کہوں گا، مگر جو ہے وہ مختلف کلچر کا بھی اس کے اندر رنگ ہوتا ہے، اس کے فرہنگ کا جو ہے وہ رنگ نظر آتا ہے. مگر ہدف تو ہمارا یقیناً ایک ہے. تو وہ ہمارا کیا ہدف ہے؟ آیا سید الشہداء کی نگاہ میں کیا ہدف تھا، اور ہم جو وہ ہدف کو لے کے چل رہے ہیں آیا وہ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ہے، یا کہیں کہیں پر جو ہے اس اہداف کو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اس طرف بھی ہماری رہنمائی فرمائیے. عزاداری سید الشہداء کے اہداف، یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیے، دو جملوں میں اس کا جواب نہیں ہو سکتا، چونکہ خود امام حسین علیہ السلام کے قیام کا جو ہدف ہے وہی ہدف عزاداری سید الشہداء کا ہدف بھی ہے. ہم اگر معاشرے میں رائج افکار کو دیکھیں تو وہ قیام امام حسین علیہ السلام کے اہداف کے حوالے سے اگر ہم ان کو دیکھیں تو دونوں کے درمیان کوئی آپ کو ربط نظر نہیں آتا. امام حسین علیہ السلام کا قیام کس لیے ہوا؟ کس لیے آپ نے قیام فرمایا؟ اس لیے کہ مسند خلافت پر جو شخص بیٹھا ہے اس نے لباس اسلامی خلافت کا پہنا ہے، اندر سے وہ کافر ہے، عملی طور پر، زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر کافر ہے. چونکہ جب وہ نماز کا منکر ہو، محارم کی حرمت کا منکر ہو، شراب کی حرمت کا منکر ہو اور کہے کہ میں عیسائیوں کے دین کے مطابق پیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً منکر ضروریات دین کی حیثیت سے عملاً وہ کافر ہے، اگرچہ اس کے لیے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاتا. تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کس کے خلاف کیا؟ ایک ایسے شخص کے خلاف جو مسند خلافت پر بیٹھ کر دین کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے. ایک ایسے معاشرے کے خلاف قیام کیا جہاں پر اقربا پروری اپنے عروج پر ہے.
ایک ایسے سسٹم کے خلاف قیام کیا جہاں پر لوگ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اور کام وہ کرتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ نہ صرف تعلق نہیں ہے بلکہ اسلام نے ان کاموں سے قطعی طور پر انسان کو روکا ہے۔ برائیوں کی ترویج ان کا مقصد ہے، اور حسین کا مقصد کیا ہے؟ برائیوں سے لڑنا۔ قیام امام حسینی کا مقصد برائیوں سے لڑنا ہے، یزید کا مقصد برائیوں کی ترویج ہے۔ اس لیے جب آپ خود قیام امام حسین علیہ السلام کے مقاصد پر غور کریں گے تو پہلا مقصد توحید کا دوبارہ احیاء ہے، رسالت کا دوبارہ احیاء ہے، خلافت و امامت کی حرمت کا دوبارہ احیاء ہے۔ اگلا مقصد ظالم اور ناانصاف اسلام دشمن لیکن اسلام کا نقاب اوڑے ہوئے حکمرانوں کے چہرے سے نقاب اتارنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سارے کام کیے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد ان لوگوں کے چہرے سے نقاب کھرچ کر اتار کر انہیں بے نقاب کرنا ہے، جو شراب کو ماں کے دودھ کی طرح سے حلال سمجھ کر پیتے ہیں، بیت المال کو اپنے باپ کی وراثت سے زیادہ حلال سمجھ کر اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کے اندر جو بھی دینی اقدار کے لیے سر اٹھانا چاہے اس کا سر قلم کرتے ہیں، حج کی اجازت دیتے ہیں لیکن روح حج چھین لیتے ہیں۔ انسانوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان 3 شیطانوں کو منا کے اندر پتھر مارنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے مقابلے میں اسلامی خلافت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام اور دین سے لڑنے والے اپنے زمانے کے بڑے بڑے ابلیسوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اس نظام سے لڑنے کے لیے امام حسین کھڑے ہوئے، اور چونکہ ہدف بہت بڑا تھا، عظیم ہدف تھا، اس لیے اس عظیم اور بڑے ہدف کے حصول کے لیے جس شخصیت نے قربانی دی وہ بھی رسول کے بعد کائنات کی عظیم ترین شخصیت تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہدف بڑا تھا یا حسین بڑے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں یہ ہدف اتنا بڑا تھا کہ حسین کو اس ہدف کے لیے قربان ہونا چاہیے۔ امام حسین کی نگاہ میں وہ ہدف اتنا بڑا تھا کہ زینب کی چادر چھن جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہدف زندہ رہے۔ امام حسین کی نگاہ میں یہ ہدف اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے اگر خانوادۂ رسالت کو اسارت اختیار کرنی پڑے، قیدی بننا پڑے، شہر شہر پھرایا جائے تو منظور ہے، لیکن ہدف کو چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ اتنا بڑا ہدف، چونکہ آپ کے پروگرام کا ٹائم کم ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں کہ اب ذرا غور کیجیے گا کہ سید الشہداء کی عزاداری کا ہدف کیا ہے۔ عزاداری کا ہدف حسین ابن علی علیہم السلام کے ہدف کو زندہ رکھنا ہے، رونا نہیں، سینہ پیٹنا نہیں، سیاہ لباس پہننا نہیں۔ ہدف وہ ہے، رونا، ماتم کرنا، گریہ کرنا، یہ اس ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے رونے کا ثواب ہے، چونکہ اس عظیم ہدف تک آپ کی رسائی کو آسان بنا دیتا ہے یہ رونا۔ اس لیے ذکر حسینی عظیم ترین عبادت ہے
کہ اس عظیم ترین ہدف تک آپ کو پہنچانے کا باعث ہے. اس لیے عزاداری سید الشہداء کے لیے اہتمام کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اس لیے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم ہدف تک پہنچنے میں یہ عبادت آپ کی مدد کرتی ہے. خود رونا ہدف نہیں ہے، رونا وسیلہ ہے حسین تک پہنچنے کا. مجلس ہدف نہیں ہے، مجلس وسیلہ ہے حسین کے ہدف کو زندہ کرنے کا. تو اس اعتبار سے آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اگر کسی قوم میں اس ہدف کو زندہ کیا جا سکے تو وہ قوم پھر حسین ابن علی کی طرح سے جاوداں بن جاتی ہے. حسین ابن علی زمان اور مکان کی قید سے ماورا شخصیت ہیں، اس لیے کہ ہدف اتنا عظیم تھا. اس عظیم ہدف نے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قربانی کو بھی عالمی، جاوداں اور خالد بنا دیا، یعنی ہمیشہ یہ زندہ ہے. سید الشہداء کی عزاداری کا بھی یہی ہدف ہے. سید الشہداء کی عزاداری انسان کے اندر حریت پیدا کرتی ہے، ظلم کے خلاف بغاوت پیدا کرتی ہے، گناہ سے نفرت پیدا کرتی ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، عبودیت خدا کے لیے آمادہ کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو ہستیاں ہیں جن کا آپ غم منا رہے ہیں وہ تمام ہستیاں ان تمام معیارات پر پورا اترتی تھیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب نے کربلا کے میدان میں نماز وہ پڑھی جو واقعی معراج المؤمن ہے. ایثار وہ کیا جس کی پوری تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. کارنامہ وہ انجام دیا جس کو انجام دینے سے بڑے بڑے شاہ سوار تاریخ انسانیت میں قاصر ہیں. بہادری اور شجاعت کا وہ مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ نہیں لا سکتی. تشنگی کے عالم میں، بھوک کے عالم میں، عالم غربت میں، بے کسی کے عالم میں اللہ کے نام کا ڈنکا بجانے کے لیے جس ہمت، حوصلے، جرأت، سربلندی اور حریت کا مظاہرہ کربلا والوں نے کیا اس کی پوری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ کیا ہے؟ یہ وہی اعلیٰ ترین اقدار ہیں جن کے لیے حسین ابن علی نے قیام کیا، اور عزاداری سید الشہداء اسی قیام کے ہدف کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے. اس لیے ہم جب کہتے ہیں نا کہ عزاداری سید الشہداء ہماری شہرگ ہے، کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں زندگی اسی عزاداری سید الشہداء سے ملتی ہے. زندگی کیا ہے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا. کیا یہی زندگی ہے؟ اگر یہی زندگی ہے تو پھر تو کتے کی بھی یہ زندگی ہے، خنزیر کی بھی یہی زندگی ہے، گدھے کی بھی یہی زندگی ہے. زندگی یہ نہیں ہے. زندگی وہ ہے جو بامقصد ہو، زندگی وہ ہے جو باہدف ہو، زندگی وہ ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ عروج دے اور اوپر کی طرف لے جائے. زندگی وہ ہے جو انسان کو کثافتوں سے، گندگیوں سے، تاریکیوں سے، برائیوں سے، نافرمانیوں سے نکالے، عبودیت، بندگی، اخلاص اور طہارت روح کی اس منزل تک پہنچائے کہ انسان اپنے ان محبوب ہستیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے قابل ہو سکے. ذرا غور کیجئے گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غم کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ. اس غم کے لیے انسان اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے عشق حسین کی وجہ سے. اور اگر اس غم میں شعور شامل ہو جائے، ادراک شامل ہو جائے، تو پھر یہ غم باہدف غم ہو جاتا ہے، غم بن جاتا ہے.
اور جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا، اگر قوم کے اندر یہ ہدف پیدا ہو جائے تو ایسی قوم کو دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ امام خمینی کا انقلاب جو کامیاب ہوا، اس کے پیچھے اصل جو روح ہے وہ کیا ہے؟ عزاداری سید الشہداء۔ عزاداری سید الشہداء نے خمینی بت شکن کی قوم کو 2500 سالہ شہنشاہیت، درندگی، بربریت، ظلم اور ستم کے مقابلے میں کربلا والوں کی طرح سے کھڑا کر دیا، اور یہ مظلوم قوم جیتی اور ظالم ہار کر بھاگ گئے۔ آج اگر اسرائیل کے مقابلے میں، صہیونیت کے مقابلے میں لبنان کی سرزمین میں حزب اللہ کھڑی ہے، یمن کی سرزمین میں حوثی اور انصار اللہ کھڑے ہیں، عراق کی سرزمین میں اگر آپ کو عراقی جوان کھڑے نظر آتے ہیں، سیریا کی سرزمین میں داعشیوں کے مقابلے میں اگر آپ کو با ایمان جوان کھڑے نظر آتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا سلسلہ کربلا سے متصل ہونے کی وجہ سے ہی ہے۔ جس قوم کے اندر کربلا زندہ ہو جائے اپنے ہدف کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ، وہ قوم پھر اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں یوں کھڑی ہو جاتی ہے اور کامیاب بھی ہو جاتی ہے، جس کی مثالیں آج کی معاصر تاریخ میں آپ کے سامنے ہیں۔ جہاں جہاں اہل البیت کے مکتب والوں نے حسین ابن علی سے اور کربلا کے شہداء سے ان کا ہدف لے لیا، ان کا ہدف اپنے ہاتھ میں لیا، حاصل کیا، اس ہدف کو اپنی زندگی کا ہدف بنایا، اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا، تو انہوں نے حسین پر گریہ کے ذریعے سے وہ طاقت حاصل کی جس طاقت کو شکست دینا نہ اسرائیل کے بس میں ہے، نہ امریکہ کے بس میں ہے، نہ کسی اور ظالم اور جابر حکمران کے بس میں ہے۔ عزاداری سید الشہداء یہ اثر رکھتی ہے، یہ تاثیر رکھتی ہے۔ اس لیے ہمارا دشمن با مقصد عزاداری کے خلاف ہے، بے مقصد عزاداری کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمارا دشمن عزاداری کی شکل کو ایک رسم کی صورت تو دینا چاہتا ہے، لیکن با مقصد بنانے سے ہمیشہ گریزاں ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء کو با مقصد بنائیں، اس کے پیچھے موجود مقاصد کو اپنی زندگی کا ہدف بنائیں، اور محرم الحرام کے اس انتہائی مقدس اور پاکیزہ مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے بیعت کر کے، تجدید بیعت کر کے، بشکل عزاداری سید الشہداء کی اپنی شکل میں ہی بیعت کر کے ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے کو کربلائی معاشرہ بنا دیں، عاشورائی معاشرہ بنا دیں، غیرت و حمیت کا معاشرہ بنا دیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر یقین جانیے کہ کربلا کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔